अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोशन दीन त्यामरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम 3 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले जो हमारे एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे, कराकरम में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को एक बहुत बड़ा मसला उसकी वजह से पेश आता है। कराकरम रोड पे ये एक्सीडेंट क्यों आते हैं, इसकी क्या वजूहत हैं। और दूसरे एपिसोड के अंदर हम बात कर लेंगे जो हमारे मुल्क की फाइनेंशियल इशूज़ हैं, माशी मसाइल और खारजा पॉलिसीज़ के हवाले से हमारे मुल्क में क्या कुछ अपडेट्स हैं। और उसके साथ साथ तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे जो एक कतर के तुर्की में जो ज़लज़ले की वजह से एक बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, इसकी तरह का एक अर्थक्वेक 2005 में भी पाकिस्तान में आया था, जिसने लाखों जानें ज़ाया की, जिसमें लाखों लोगों की शहादतें हुई थी। तो नाजरीन, इस 3 टॉपिक के हवाले से आज हम अपने जो है इस मौजू में डिस्कस करेंगे। पहले मौजू जो एपिसोड में मेरे साथ होंगे गिलगित बल्तिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ निगार हैं, बड़े अरसे से सहाफ़त में काम कर रहे हैं, शब्बीर मीर साहब। वो इस हवाले से बात करेंगे। मैं अपने प्रोग्राम में शब्बीर मीर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये KKH में आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारे लोगों की शहादतें होती है। गुज़श्ता दिनों एक वाक़या पेश है जिसमें भी तकरीबन 21 के करीब शहादतें हुई। ये क्या वजूहात हैं? आप क्योंकि वहाँ पर बड़े अरसे से गिलगित बल्तिस्तान में भी आपने सहाफ़त की है, क्या वजह है आखिर ये आए रोज़ एक्सीडेंट क्यों पेश आते हैं? रोशनदीन साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि ये आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं। मैं सहाफ़त करते हुए तो कम से कम मुझे 20 साल हुए हैं। तो उससे पहले भी मैं ये देखता आ रहा हूँ कि मामूली की नौइयत के एक्सीडेंट नहीं होते हैं। हमारे वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, आपको पता है, और अक्सर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, पैसेंजर बसेस, उनके हादसात होते हैं। सिकंदर रोड पे किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा हादसात होते थे, और बसें ज़ाहिर है जब गिरती हैं तो सीधे दरिया में जाके गिरती हैं, तो बिल्कुल। फिर बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर जख्मियों को निकालने के लिए भी जो एक अमल होता है वो बहुत ज़्यादा सुस्तरबी का शिकार होता है। मकामी लोग जब तक ना पहुँचे, उनको कोई जख्मी है वो भी कोई बाहर नहीं निकल सकते, कोई हॉस्पिटल नहीं जा सकते। तो 2 चीज़ें हैं, वो एक तो रज़ाकार, मकामी रज़ाकार हैं जिनकी वजह से जितनी भी इमदाद मिलती है फौरी तौर पर उस वजह से मिलती है। फिर दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि हमारे वहाँ पे पहाड़ी इलाका है थ्रू आउट। तो अब पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल। जाहिर है कोई बहुत ही बेहतरीन किस्म की हाईवेज तो है नहीं। कोई आप स्विट्ज़रलैंड की मिसाल ले लें जो अक्सर हम देते रहते हैं, या किसी आप डेवलप कंट्री बिल्कुल। की आप मिसाल लेना, तो वो तो है नहीं। तो कराकोरम हाईवे जिस हालत में भी है, अगरचे इसके ऊपर भी कभी हालात इसके ख़राब होते हैं, कभी काम हो जाता है, तो इस पे जो वक्तन फ़वक्तन हादसात होते हैं, तो नंबर 1 इसकी बड़ी वजह जो मैं अच्छा। समझता हूँ ना। अच्छा सर, आप से इससे पहले मैं थोड़ा से उसकी तरफ ले आऊँ, क्योंकि हम सेकेंडरी डिस्कशन पे आ रहे हैं, लाइक एक्सीडेंट से पहले मैं ये चाह रहा था कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में जो कल परसों एक इंसिडेंट पेश आया जिसमें ये कहा गया कि मेंटेनेंस के हवाले से फिटनेस सर्टिफिकेट न होने की वजह से एक्सीडेंट के फौरी बाद ही गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने उस कंपनी को सीज कर दिया। कल हुंजा में भी गिलगित के इलाके हुंजा में भी उन्होंने सारी कंपनियों को उन्होंने बंद कर दिया। तो क्या वजह है कि जब इंसिडेंट होता है तो इससे पहले कोई फिटनेस सर्टिफिकेट का या कोई चेक एंड बैलेंस का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में? एक्साइज एंड टैक्सेशन की क्या ड्यूटियाँ हैं? सर देखिए, मैं यही बताना चाह रहा था, असल में फिटनेस जो सबसे बड़ा गाड़ियों का है, उसके ऊपर कोई कवानीन तो मौजूद है, अमल दरामद नहीं है। बहुत सारी वजूहात हैं, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं अभी आपकी बात की तरफ आता हूँ। फिटनेस जब तक किसी गाड़ी की आप नहीं इंश्योर करेंगे, तो जाहिर है फिर इसी तरह के वाकयात होंगे। डिपार्टमेंट ज़रूर मौजूद है, ये कोई बहुत पुराना डिपार्टमेंट नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का है। इसको ज़्यादा अरसा क़याम के बाद नहीं हुआ, इससे पहले पुलिस इस चीज़ को देखा करती थी। तो बस इसमें या किसी भी गाड़ी में आमतौर पे ये जैसे मैंने कहा कानून मौजूद हैं, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है, का फुकदान है। लंबे रूट के ऊपर प्राइवेट बसें, हमारा जो एक नेटको है, उसके अलावा जो गाड़ियां चलती हैं, उसमें मसला ये है कि एक ड्राइवर होता है अक्सर जो थ्रू आउट ड्राइव कर रहा होता है। वो जो बीच में खाने पीने का एक एक दो जो आराम के अलावा रिप्लेसमेंट उसके लिए कोई नहीं है। एक तो बड़ी वजह ये है। फिर उस दौरान नींद इनको आ जाती है, ज़ाहिर इंसान है, वो ये हादसा इस वजह से भी होते हैं। रोड की तो अपनी चीज़ है। फिर उसके ऊपर जो फिटनेस वाली बात, अब इतनी खटारा बसें चलती हैं, आप हैरान हो जाएंगे। आप देखें जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, सिकरदू के गांच है,
खपलो, फिर इस साइड पे आप गिजर की तरफ जिस तरह की गाड़ियां चलती हैं ना, आपको देख ही अंदाजा हो जाता है कि इन्होंने, अगर ये मुआवजा होगा, अगर ये मंजिल मकसूद पे खैरियत से पहुंच गई तो सूरत हाल इस तरह की है। कवानीन है, सर ये लेकिन इसके ऊपर किराए तो पूरी लेते हैं लोगों से, जो है ना वो तमाम जो आम बड़े शहरों में जितनी किराए होती है उससे ज़्यादा लेते हैं। गवर्नमेंट के इदारे भी हैं, बावजूद आज मैंने रब्ता किया था, कोशिश की थी मैंने, एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो सेक्रेटरी साहब हैं अख्तर रजवी साहब से भी रब्ता किया, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं। उनके जो सब ऑर्डिनेट हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं परमिशन लेकर बाला रब्ता करता हूँ, वो लोग भी गायब हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो लॉ मिनिस्टर हैं वो सोहेल अब्बास साहब है, सुना है, तो उनसे भी रब्ता किया, उन्होंने भी कॉल पिक नहीं की। तो ये लोग तो जवाब देने से भाग रहे हैं, जवाब न देने से तो मसले हल नहीं होंगे। लेकिन क्या ऐसे एक मतमली अपनाई जाए कि बीइंग सिटीज़न ये जो इशूज़ उसको हम किस ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, इसमें मैं खुद भी सहाफ़ी हूँ, मेरा भी अफसरान से, एहलकारों से रब्ते रहते हैं। मसला ये है कि ये हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट है, इन्होंने एक लेटर, आपको याद होगा, इशू किया था कि जिसमें जो सरकारी एहलकार मीडिया से इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे, पाबंदी लगाई थी। वो अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन सवाल ये है, जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, अवामी लीडर्स हैं, जो इस वक्त वज़ीर हैं, मुशीर हैं, आप यकीन करें, आप उनको ढूंढ के परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे, वो आपको टाइम नहीं देंगे मीडिया में आके बात करने के हवाले से। मैं कह रहा हूँ, तो ये तो हालत है। फिर हम बिल्कुल। कैसे, फिर आप जैसे आपने कहा, आपने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की, ये हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा है। अब जो सोहेल अब्बास साहब हैं, ये उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये आके बताते कि क्या वजूहात थी और क्या ये एक्शन आगे करने जाएंगे। अब सर दस्त आपने जो है फायर फाइटिंग इसको कहते हैं, कि आपने जी आप एक ह्यू एंड क्राई थी, तो उसको आपने बुझाना था, तो ये पॉलिटिकल आपने डिसीजन लिया और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफातर बंद किए और कुछ इस तरह। अगर आपको पता था कि ये इतनी कटारा बसें ये चला रहे हैं, तो अब जाके बंद करने की क्या ज़रूरत है? आप उस वक्त एक्शन लेते, जुर्माने करते, या जो भी प्रोसेस है वो करते। अब बाद में वो ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद करने का तो कोई खास मतलब वो लॉजिक नहीं बनती है। ये तो सूरत हाल है, एग्जिस्ट कर रही है। अब इसको बेहतरी लाने की ज़रूरत है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ओवरनाइट तो आप नहीं ला सकेंगे, लेकिन जो इस तरह के जाके दफातर के ऊपर छापे मार के बंद करना, ये मसले का हल नहीं है। आप ग्रेजुअली प्रोसेस स्टार्ट करें। मैंने एक और प्रोग्राम में भी ये कहा था कि जो आपके एहलकार हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के, ये देखें, कॉमन सेंस की बात है कि जिस तरह की गाड़ियां चलती हैं, आप तो एक नज़र देख ही कह सकते हैं कि भाई ये कैसे पिंडी पहुंच सकेगी इतनी सवारियों के लेके। बिल्कुल। तो आप उसको उधर ही देखें, आप देखें ये टायर इस काबिल है नहीं है कि ये सफ़र कर सकें। बड़ी बड़ी चीज़ें तो आप कर सकते हैं ना। उस तरह की जो बिल्कुल बिल्कुल। बेहाल किस्म की गाड़ियां हैं, उनको तो आप उनके ऊपर तो पाबंदी लगाएं, उनको कहें कि आप नई गाड़ी जब तक नहीं लाएंगे तो ये गाड़ी तो नहीं चल सकेगी। फिर इंश्योरेंस का एक मामला इनका, आज बल्कि सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि ये प्राइवेट बसेस वाले कुछ लिखा हुआ भी है इनके टिकट्स के ऊपर कि जी इतने अमाउंट तक कंपनसेट करेंगे इन केस ऑफ ये हादसा। तो वो एनी क्या कैजुअलिटी। समझने की हद तक है, या उसके ऊपर अमल दरामद। तो सेक्रेटरी साहब जो अख्तर रिजवी साहब, ये बड़े कम्पिटेंट सेक्रेटरी भी हैं, दयानतदार हैं, यकीनन आप ये तो इन्होंने अभी दो संभाला। दो दिन हुए इनकी ट्रांसफरी हाँ हुई है मेरे इतलात के मुताबिक, पहले कोई और सेक्रेटरी होते थे। जी, पहले कोई और थे, तो अब जो नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, तो हम इनसे ये गुजारिश भी करेंगे, करने वाला काम तो इनका है, लेकिन मीडिया में ना आने का। खैर, मेरा इनसे गिला नहीं है, हमारा गिला वजीर साहब से है, सोहेल अब्बास साहब से है, कि बिल्कुल। इतने सारे मुशीर हैं, इतने सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, क्यों नहीं आते वो बताए ना क्या मामलात हैं। तो ये हालत है, ये अब नहीं, इसके ऊपर। रिलेवेंट बंदा है तो ज़्यादा मुनासिब होता है ना। मैंने इसलिए किसी थर्ड पार्टी यानी कि किसी और से रब्ता करके हम उससे क्या जवाब लेंगे, कोई मुतल्लिका एक्साइज का मिनिस्टर है वो बात कर ले, या उसके सेक्रेटरी हो जो भी हो, तो वो थोड़ा सा रिलेवेंट होता है, वो जो आवाम के लिए उस सवाल का जवाब का मतलब भी समझ आता है। वरना तो कोई आएगा वो पॉलिटिकल एक्सटेंस जो अमूमन तौर पर दे जाते तो उससे तो मसले का हल नहीं होता। इसलिए मैंने कोशिश की तो उनसे रब। अच्छा सर, आपने गिलगित बल्तिस्तान में बड़े अरसे जो है ना नेशनल लेवल पे भी पहले काम किया, फिर लोकल में भी, हर सूरत में आपने जर्नलिज्म के अंदर बड़ा काम किया। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनका क्या रोल बनता है कि इन इश्यूज़ के हवाले से हम ग्राउंड के इन इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हम क्यों जो है ना सेल्फियाँ खींचने या किसी की ट्रांसफरी और किसी के मरने और जीने की खबरों के ऊपर तो हम पोस्ट करते हैं, हमारी जो है ना अखबार भरे होते हैं, लेकिन ये जो जेन्युइन मसाइल है, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन का इतना बड़ा अलमिया है, ये 2019 में एक्सीडेंट हो, उससे पहले भी, और आई रोज़ में तकरीबन महीने में एक एक्सीडेंट KKH पे ज़रूर होता है। इस हवाले से साथियों को क्या रोल बनता है?
دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ یہ تحقیقاتی خبریں ہونی چاہیے اس حوالے سے، انویسٹیگیٹو رپورٹ جن کو ہم کہتے ہیں، کہ اس میں ہم ذرا دیکھیں کہ جو قوانین کیا ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا ہے، جو بسیں ہیں کیا کرائے یہ لے رہے ہیں، کیا مطلب بسوں کی کنڈیشن ہے، کیا یہ ڈرائیورز کو پے کرتے ہیں، اور بہت سارے ایشوز ہیں. تو اس کے اوپر جب تک آپ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے تو وہ پھر خبر نہیں بن سکتی. اس میں چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو صحافی ہیں وہ بیچارے بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ انڈر پیڈ ہیں. اور پھر دوسری رہی صحیح کثر جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے بلتستان میں، اکثر اس کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی خبر نہ لگے جس سے یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، حکمران ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے. اگر وہ ان کے خلاف کوئی اپوزیشن کی بھی کوئی خبر شبر لگاتے ہیں تو آگے سے وہ ان کی آپ کو پتہ ہے کہ اشتہار روک لیتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہیں. اب ہمارے صحافیوں کو بھی میرے خیال میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے کچھ مسائل کے اوپر توجہ دینی چاہیے. واقعی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیاست ہے ضرور ہے، لیکن صرف یہ کہ سیلفیاں دے کے اور شعر و شاعری کر کے میرے خیال میں صحافتی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم ادا نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں بھی کچھ ٹھیک اپنی ایفرٹ سٹیپ اپ کرنی ہوں گی صحافت کی طرف. جو ٹھیک حقیقی ٹھیک ہے صحافت ہے اس کو ٹھیک ہے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے بہت شکریہ شبیر میر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ اس ایشو کے اوپر انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اور باپ سے بھی رابطہ کریں گے. آپ نے ناظرین ہماری ڈسکشن کا سلسلہ یہاں جاری رہے گا. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں. ناظرین ابھی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جو ارتھ کوئک کیوں آتے ہیں اور زلزلوں کی وجہ سے یہ زلزلے کیسے آتے ہیں، کیا وجوہات ہے، کیا ہم اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں یا اس پہ کیا ایسے طریقہ کار ہیں جس سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اس حوالے سے جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ابرار نیاز صاحب جو جیو فزسٹ ہیں اور ان کا ایک لمبا عرصہ اس فیلڈ میں کام کیا، وہ ریسرچر ہیں. میں پروفیسر ڈاکٹر ابرار نیاز صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، آپ لوگوں نے مجھے کال پہ لیا. اور سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ زلزلے بیسیکلی زلزلوں کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو آپ کے پاس ٹیکٹونک والکینک ایکٹیویٹی، ان دو وجوہات کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. اور ہمارے یہاں موسٹلی ٹیکٹونک ایکٹیویٹی کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. جسے ٹیکٹونک ایکٹیویٹی ہوتی ہے بیسیکلی یہ پلیٹس کی موومنٹ ہے. اور ہماری زمین جو ہے وہ 3 طرح کی مختلف اس کی تہیں ہیں، اس کی لیئرز ہیں. اور اس میں سب سے اوپر والی لیئر کو ہم کرسٹ کہتے ہیں، اور اس سے نیچے جو ہے وہ مانٹل ہے، اور سب سے اندرونی لیئر کو ہم کور کہتے ہیں. تو جو سب سے ٹاپ جو لیئر ہے وہ جس کو ہم کرسٹ کہتے ہیں، اس کی ڈینسٹی سب سے کم ہوتی ہے. اسی طرح جس طرح لکڑی جو ہے وہ پانی کے اوپر تیرتی ہے، اس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے. تو سملرلی ہماری جو ٹاپ لیئر ہے کرسٹ جو ہے وہ مینٹل کے اوپر تیرتی ہے. اور جب اس کے ساتھ ڈفرینٹ پلیٹس کا کولائزن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے دونوں کے ٹکراؤ، پلیٹ کی ٹکراؤ کی وجہ سے ہمارے پاس زلزلے آتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس مختلف فالٹ لائن بنتی ہیں ان کے ٹکراؤ کی وجہ سے. وہ فالٹ لائن جن کے الانگ انرجی اسٹور ہوتی ہے، پھر وہ ری ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور ان کے الانگ جو ہے بار بار جو ہے وہ ارتھکویک جو ہے آتے رہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ انرجی اسٹور بھی ہوتی ہے اور ریلیز بھی ہوتی ہے. اس طرح دوسری جو وجہ ہے جی 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 سر بولیں. دوسری وجہ جو ہے وہ والکینک ایکٹیویٹی ہے. اگر کوئی سڈنلی والکینو ایرپٹ ہوتا ہے سب سرفس سے، جو میگما آپ کا سرفس کے اوپر آتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ارتھکویک آتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل جو ہے وہ جاپان کے اندر جتنے بھی ارتھکویک آتے ہیں اس کی مین ریزن جو ہے وہ والکینک ایکٹیویٹی ہے. وہاں پر جو ہے وہ والکینک ایکٹیویٹی کی وجہ سے ارتھکویک آتے ہیں. جی اچھا سر، یہ جو ٹرکی سریا اور لیبنان میں گزشتہ دنوں زلزلہ آیا جس کی وجہ سے بڑی پیمانے پر تباہی ہوئی اور ایک بڑی ہائی لیول کی 7.9 کہتے ہیں، کچھ 7.8 کہتے ہیں، اس میگنیچیوڈ کی ارتھکویک آئی. تو اس طرح سے ہمارے ہاں پاکستان میں آزاد جموں کشمیر میں 2005 میں بالاکوٹ اور ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر زلزلہ آیا تھا. یہ اس لیول کی جو بڑے انٹینسٹی کے یہ ارتھکویک کیوں آتے ہیں؟
اتنی زیادہ ہیوی انٹینسٹی کی، اس کی کیا وجوہات جی ہو سکتی دیکھیں، جو ٹرکی کے اندر آپ کے کہا ہے بیسیکلی اس میں 3 ڈفرینٹ پلیٹس کی کولوژن ہو رہی ہے وہاں پر. اس میں اناٹولین پلیٹ ہے، ایک یوریشین پلیٹ ہے اور ایک آپ کے پاس عرابین پلیٹ ہے. تو ان تینوں کے آپس میں تو یہ ٹرانسفارم فالٹ جو ہے اس کے رنگ اناٹولین ٹرانسفارم فالٹ ہے، اس کے رنگ ایسپیکٹ ہے. بیسیکلی جب اس طرح کی کولوژن ہو رہی ہوتی ہے، سبڈکشن جو زون ہوتے ہیں جہاں پر ایک پلیٹ دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کرتی ہے، اس کے بعد سبڈکٹ ہو رہی ہوتی ہے. سبڈکشن زون کے الانگ آپ کے ہائی میگنیچیوڈ کے ایسپیکٹ آتے ہیں. تو اس طرح اس ایریا کے اندر چونکہ سبڈکشن ہو رہی تھی پلیٹس کی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اور ساتھ ٹرانسفارم موومنٹ بھی تھی اس پارٹ کے الانگ، تو اس وجہ سے یہاں پر ہائی میگنیچیوڈ کا ایسپیکٹ آیا جو کہ 7.8 میگنیچیوڈ تھی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آزاد کشمیر کے علاقے مظفر آباد ہیں، پھر بالاکوٹ ہیں، اور یہ سیکشن جو ہے یہ بھی ایکٹیو فالٹ کے اعلان ہیں. یہاں پہ بھی بڑے پیمانے پر ارتھ کوئک پہلے بھی آئیں اور مستقبل میں بھی ہمیں چانسز ایسے سائنسٹسٹ جو کہتے ہیں کہ ایسے ارتھ کوئک آتی رہتی. تو ہمیں ایسے ایریا جو ٹیکٹونکلی ایکٹیو اس میں کیا حکمت عملی طے کرنی چاہیے؟ جی اس ایریے میں ارتھ کوئکس تو آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پوٹینشیل موجود ہے، پلیٹس کی کولوژن ہوئی ہے تو موومنٹ بھی ہو رہی ہے. تو اس کے جو ہے وہ پوری فالٹ زون کے نام جو ہے وہ ڈیٹیل زونیشن کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر مختلف ایکسپرٹیز موجود ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ایکسپرٹ ہیں، ہر ایک جتنے بھی اس کے اندر ایسوسیٹیڈ ہیں اس میں ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں. پورے زونیشن کرنی چاہیے اور ہمارے انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے. انفراسٹرکچر ہمارا اچھا ہوگا، جتنا انفراسٹرکچر اچھا ہوگا اتنا ہی ہمارا لاس کم ہوگا. تو اس طرح کے کچھ میجر ہمیں پہلے سے کرنا چاہیے، انفراسٹرکچر کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور اس کی زونیشن کرنی چاہیے، ڈیٹیل اس کی زونیشن ہونی چاہیے ایریا کے اندر، اور فالٹ لائن کے اعلان کنسٹرکشن کو اوائڈ کرنا چاہیے. جی اچھا، یہ پیشن گوئی کے حوالے سے اکثر یہ بات بڑی جو آج کل بڑی چرچا کر رہی ہے کہ پیشن گوئی کی جاتی ہے ارتھ کوئک کے حوالے سے، پھر لوگوں کا ڈفرینٹ اس کے حوالے سے اوپینین ہوتے ہیں. یہ جو کس بنیادوں کے اوپر لوگ یہ سائنسٹسٹ ہوتے ہیں یہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس فالٹ کے لائن جس طرح سے ابھی ترکی کے ارتھ کوئک کو ایک ڈچ سائنسٹسٹ نے 3 دن پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ارتھ کوئک آئے گی. تو یہ کیا اس کا پیرامیٹر ہوتا ہے کس طریقے سے، اور یہ کتنی ہی اتھینٹک ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں ہم پریویس جو سائنسٹس ایریا کے اندر ہو رہی ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، فالٹ کو اسٹڈی کی جاتا ہے ڈیٹیل، اور جو پریویس جو ارتھ پہ کار ہوتے ہیں اس سائنسٹی کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. جیسے ڈچ سائنٹسٹ نے بھی ترکی ارتھ کوئک جو ہے وہ پریڈکٹ کیا تھا، لیکن اس 2 مختلف پیرامیٹر، ایک تو لاسٹ منتھ سے وہاں پر لو میگنیچیوڈ کے ارتھ کوئک آ رہے تھے اس ریجن کے اندر. ایک تو سائنسٹی کو ایسس کیا اور دوسرا وہ چونکہ آسٹرالوجسٹ تھا اور اس نے جو ہے وہ پلانیٹری جیومیٹری کو کنسیڈر کرتے ہوئے کچھ پلانٹس کی جو جیومیٹری اسٹڈی کی ہے اس کے اندر کچھ ویریشنز آ رہی تھی، اس کی بیس پہ اس نے پریڈکٹ کیا ہے. تو ہمارے یہاں موسٹلی جو ارتھ کوئک کی پریڈکشن کی جاتی ہے وہ فالٹ لائن کو کی اسٹڈی کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کتنی ڈیفارمیشن ہو رہی ہے، کتنی موومنٹ ہو رہی ہے، اور ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل میپنگ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی مانیٹرنگ اگر کی جاتی ہے تھرو سائزمک آبزرویٹری تو اس کے تھرو بھی ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس ایریے میں ارتھ کوئک آ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے ابھی تک تو کوئی ایسا انسٹرومنٹ جو ہے وہ انوینٹ نہیں ہوا جو کہ ہمیں بتا سکے کہ اس کا ٹائم فریم بتا سکے. تو اس میں 2-3 طرح کی پروڈکشن ہوتی ہیں، کچھ شارٹ ٹرم ہے، کچھ لانگ ٹرم ہے اور کچھ میڈیم ٹرم ہے. تو ہم بیسیکلی لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم پروڈکشن بتا سکتے ہیں کہ کچھ مہینوں میں کچھ سالوں میں اس طرح کا ارتھ کوئک آ سکتا ہے، وہ فالٹ لائن کی اسٹڈی کی بیس پہ. تو شارٹ ٹرم پروڈکشن کے لیے ریئل ٹائم مانیٹرنگ ضروری ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کچھ اسٹیپس لے، سائزمک آبزرویٹریز کو جو ہے وہ انسٹال کیا جائے فالٹ لائن کے الانگ کشمیر ریجن میں، اور اس کی مانیٹرنگ کی جائے. اس کے لیے ہمارا انسٹیٹیوٹ بھی موجود ہے، انسٹیٹیوٹ آف جیولوجی، یہاں پر ایکسپرٹیز ہیں. ہماری ایکسپرٹیز کو یوز کر کے یہ ڈیٹیل مانیٹرنگ کروائی جا سکتی ہے. جی اچھا سر، شارٹ ٹرم یہ جو شارٹ ٹرم مانیٹرنگ کی آپ نے جو بات کی، اس طرح دنیا میں کہیں پہ اس حوالے سے کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ یا کہیں پر اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے شارٹ ٹرم مانیٹرنگ؟ یہ جاپان میں جس طرح سے ایک بہت بڑے ارتھ کوئک ہمیشہ آتے ہیں وہاں پہ. جی اس کے اوپر کام چائنا میں ایک ارتھ کوئک جو ہے وہ پریڈکٹ ہوا تھا 1975 میں. اس کے اوپر انہوں نے ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے تھرو اس کو پریڈکٹ کیا تھا. ایک وہ ارتھ کوئک جو ہے جس کی پریڈکشن صحیح ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف ریجن کے اندر کام ہو رہا ہے.
لیکن ابھی تک کوئی اکوپمنٹ اس طرح کا انسٹرومنٹ جو ہے وہ انوینٹ نہیں ہوا کہ یہ کر سکے ریئل ٹائم شارٹ ٹائم کے اندر جو ہے وہ پریڈکشن کی جا سکے، ٹائم فریم دیا جا سکے۔ اچھا، آزاد کشمیر کے حوالے سے گزشتہ مہینوں میں ایک پریڈکشن آئی تھی جموں کشمیر کے ایک سینئر جیولوجسٹ ہیں، ان کی طرف سے آپ کے نوٹس میں بھی ہوں گے، پھر اس حوالے سے بڑا کشمیر میں اس کے حوالے سے بڑی ہارڈ ڈبیٹ رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو پریڈکشنز ہوتی، اس سے یہ ہمیں اس طرح کی پریڈکٹ پبلکلی کرنی چاہیے، یا یہ ان چیزوں کی ایسی ڈسکشن ہمیں عوام میں کرنے کی ضرورت ہے، یا ہمیں کوئی سرٹن لیول کے ہماری سوسائٹی جو اسپیسیفک لوگ ان کے ساتھ اس طرح کی جو ریسرچز ہیں اس کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس میں انڈین نے پریڈکشن کی تھی اکتوبر میں زلزلہ آئے گا، تو اس حوالے سے میرا بھی ایک انٹرویو آیا تھا، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اس میں نے اس کو ڈینائی کیا تھا، میں نے کہا، اس نے یہ بتایا تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے اس کی، تو نے کسی پیرامیٹر کو فالو نہیں کیا تھا، اور اس میں جسٹ ہسٹوریکل ڈیٹا کی بیس پہ کہا تھا کہ اس ایریے میں 1905 میں ارتھکویک آیا تھا، پھر 2005 میں آیا، پھر ابھی دوبارہ جو ہے ارتھکویک آ سکتا ہے۔ تو وہ ہسٹوریکل ڈیٹا کی بیس پہ اس نے کہا تھا، لیکن ایسی چیزیں پبلک کرنے سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے پیرامیٹرز یا ایکوریٹ انالیسز ہونا چاہیے، جو کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں اور اس کی بیس سے کچھ ریمیڈیل میجر دی جا سکیں۔ ویسے لوگوں کے اندر خوف و راز پھیلانا تھرو سوشل میڈیا، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی پریڈکشن ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے اندر اس طرح کا خوف و راز پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ ارتھکویک آ سکتا ہے، یہ نیچرل ہیزرڈ ہے، یہ کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے، اگلے مہینے بھی آ سکتا ہے، اور 20 سال بعد بھی آ سکتا ہے، 50 سال بعد بھی آ سکتا ہے۔ اس کو کوئی ایکوریٹلی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اس کے لیے ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے فالٹ لائن کی۔ سر، آزاد کشمیر میں 2005 میں اتنی جو آزاد کشمیر اور خاص کر KPK کے علاقہ بالاکوٹ میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی، اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلانات کیے گئے تھے، بڑے ادارے بنائے گئے جس میں کہا گیا کہ اس کے اوپر بڑے ہم بلڈنگ کوڈس کے اوپر کام کیے جائیں گے۔ تو کیا ان علاقوں میں ایسے کوئی انسٹیٹیوشن ہو گئے ہیں جو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، یا پری فیزیبلٹی لی جاتی ہے، جیولوجیکل جو میتھڈالوجی ہے، جو میتھڈس یوز کیے جاتے ہیں کوئی کنسٹرکشن کرنے سے پہلے، کوئی ادارہ اس سے پوچھا جاتا ہے کلیئرنس، ایسا کوئی ہے آزاد کشمیر کے اندر کوئی ادارہ جو سرٹیفکیٹ دے کہ آپ اس ایریا میں اتنی آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہو، یہ پیرامیٹر ہے کوئی ایسا پڑی اس حوالے سے جو پہلے بھی گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتے رہے ہیں 2005 کے بعد؟ جی، 2005 کے بعد جتنی بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے اس میں جو NGOs وغیرہ نے کی ہے، انہوں نے پراپر بلڈنگ کوڈس کو فالو کیا ہے۔ گورنمنٹ کے جتنے بھی آفیسز بنے ہیں، ہماری یونیورسٹی بنائی گئی ہے، اس میں پراپر ارتھکویک بلڈنگ کوڈ کو فالو کیا گیا ہے۔ لیکن جو پرائیویٹلی لوگوں نے گھر بنائے ہیں اس میں میں نہیں سمجھتا کہ 20 سے 30% لوگوں نے جو ہے وہ بلڈنگ کوڈ کو فالو کیا ہوگا، کیونکہ اس میں لوگوں نے ملٹی اسٹوری بلڈنگ کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا ہے الانگ دا فالٹ لائن، اور وہی فالٹ لائن جس کے 2005 میں ارتھکویک آیا تھا، اگر خدا نہ خواستہ فیوچر کے اندر ری ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو وہاں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہوں گی، کیونکہ بلڈنگ کوڈس کو پرائیویٹلی جو ہے وہ لوگوں نے فالو نہیں کیا۔ اگر گورنمنٹ لیول پہ کافی اس میں ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے ہمارا، گورنمنٹ نے کافی اس میں ایفرٹ کی ہے لوگوں کو جو ہے اویئر کرنے کی، لیکن لوگوں نے جو ملٹی اسٹوری بلڈنگ دوبارہ ریکنسٹرکٹ کی ہیں وہ وداؤٹ بلڈنگ کوڈس کی ہیں، میکسیمم بلڈنگ۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم اس جو ہمارے بریک کے بعد ہم پاکستان کی معاشی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ ہمارے جو خارجہ پالیسی کی سطح پر ملک میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہم نے پہلے جو ایشوز کے حوالے سے ڈسکشن ہماری رہی ہے اس میں ارتھکوئک کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ملک میں فائنینشیل ایشوز ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ہم اس ایپیسوڈ کے اندر بات کر لیں گے جو پاکستان کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو خارجہ لیول پر ہمارے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے۔ آج کی جو ہماری اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ موجود ہیں مرزا محمد رمضان صاحب، ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔
اچھا سر، یہ بتائیے گا جو ہمارے ملک کے اندر ایک دنیا میں معاشی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اس وقت ایک معاشی ایک بہت بڑا کوہرام مچا ہوا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، اس طرح کی عجیب قسم کی ایک سٹوریاں جو ہے پوچھی ہوئی. کیا وجوہات ہیں ہمارے ملک کا جو معاشی حالت اس قدر خراب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سر جی، بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی معاشی حالت کا تعلق دو پہلوؤں سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو اقتصادی پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے جو سٹرکچر بنا ہوا ہے، جو ڈھانچہ ہے، اس کے حوالے سے بات ہوتی. اور دوسرا یہ کہ جب کبھی کوئی ایسی ریاستی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں عوام کا ریاست کے اوپر اعتماد نہ رہے، یا عالمی اداروں کا بھی اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہ پیدا ہو سکے، تو یہ دونوں حالات ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں. اور آج ہمارے ملک کی صورتحال اسی قسم کی ہے کہ یہاں پر اداروں کا اور عوام کا اداروں کا عوام کے حوالے سے جو کردار ہے وہ کوئی مثبت دکھائی نہیں دیتا. اس وجہ سے عوام کا ٹرسٹ ریاستی اداروں پر ختم ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ حالات بنے ہوئے. باقی یہ تو ہیں ہمارے قومی حالات. جہاں تک عالمی حالات کا تعلق ہے تو عالمی معیشت اس وقت دو بڑے حصوں میں منقسم ہے. ایک کا تعلق سرمایہ داری نظام کے ساتھ ہے، کیپٹلزم، جس کا سربراہ امریکہ گنا جاتا ہے اور اس کی معاون قوتیں یورپی ملک دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کے بھی بہت سے ملک اس کا حصہ ہیں، اسی سمت میں سفر کر رہے ہیں. تو وہاں کا المیہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں کووڈ آیا تھا، کووڈ کی وجہ سے کاروبار بند ہو گئے، ملک بند ہو گئے، اور ریاست کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کرنسی نوٹ چھاپنا پڑے. اور کرنسی نوٹ چھاپنے کے نتیجے میں اثرات یہ آئے کہ قیمتیں آسمان کو چھونے لگ گئیں اور انفلیشن پیدا ہو گیا، جس کی واضح اور بینہ ثبوت یہ ہے کہ امریکہ کو پچھلے سال یعنی کہ دو بڑے ایکٹ پاس کرنا پڑے، ایک انفلیشن ریڈکشن ایکٹ اور دوسرا بائی امریکن ایکٹ. یعنی کہ امریکہ کو اس قسم کے حالات کا سامنا ہے، اور یہی سارے اثرات یورپی ملکوں میں بھی ہے. یورپی ملکوں نے بھی سینٹرل بینک جو یورپین یونین کا ہے اس نے بھی یہی قدم اٹھایا، اور یورپ کے جو باقی ملک ہیں انہوں نے بھی کرنسی کے حوالے سے یہی اقدامات اٹھائے، جس کی وجہ سے بحران پیدا ہو گیا. اور دوسرا امپیکٹ یہ آیا جو یوکرین وار تھی، اس نے ان کی معیشت کا جو ان پٹ ہے وہ بند کر دیا، کلوز ہو گیا، جس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہو گئے اور اس نے بھی بحران پیدا کر دیا. تو یہ عالمی معیشت کے تو یہ محرکات ہیں اور ہمارے ملک کے یہ محرکات ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان کا جو معاشی سٹرکچر ہے یہ کب سے اس طرح سے ڈگمگا رہا ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں 47 کے بعد سے ہم لوگ آئی ایم ایف کے پاس گئے، کیا وجوہات ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے کیوں مجبور ہو گئے؟ کیا ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے اس حوالے سے؟ بینگ اے معاشی ایکسپرٹ، آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کے پاس جانا یہ ایز اے بینکر کے طور پر میں سمجھتا ہوں کوئی غلط کام نہیں ہے. لیکن جہاں تک آپ نے دو سوال کیے، ایک تاریخی طور پر پاکستان جو اپنے وجود سے آنے کے بعد سے آئی ایم ایف کا ممبر بنا ہوا ہے، اور ایک تو وہ پہلو ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو اقتصادی حالات ہیں ان میں آئی ایم ایف کا جو رول ہے. دیکھیں، دنیا کا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے مالیاتی ادارہ اس کو فنڈ دیتا ہے جہاں سے اس کو ریکوری کا کوئی نظام موجود ہو. ایک تو ہے سیدھی بات، دیکھو سرمایہ دار دنیا میں کسی کو امداد نہیں دیتا، وہ یا تو قرض دیتا ہے اور یا پھر اس قرض کی ایسی نوعیت بناتا ہے کہ جس سے اس کی واپسی کو وہ یقینی بنانے کے اقدامات پر لاہ عمل مرتب کرتا ہے. پاکستان شروع سے گیا ہے، لیکن یہاں المیہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا نہیں ہے. یہاں کا جو
معاشی سٹرکچر ہمارے ملک اپنے ملک کا بنا ہوا ہے اور اس ملک کا جو مقتدر طبقہ ہے وہ کوئی ایسی پالیسی چلنے ہی نہیں دیتا کہ جس سے ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں یا اس کے اندر سٹیبلٹی آئے. اب سٹیبلٹی کا تعلق دو چیزوں سے ہے. ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی, کسی ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معاشی سٹیبلٹی آئے گی. تو گزشتہ عرصے میں ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے نہیں دی گئی. مارشل لا لگتے رہے, اگر کبھی مارشل لا بھی طویل عرصے کا لگا ہے, اس کے اندر بھی سٹیبلٹی آنے لگی ہے تو اس کو بھی توڑ دیا گیا. اور پھر جو سیاسی عمل چلے ہیں وہ بھی بار بار ان کو روک روک کے معطل کیا گیا. اور ان سب کا نتیجہ ایک ہی نکلا کہ ملک کے اندر معاشی سیاسی استحکام نہیں پیدا ہونے دیا گیا, اور سیاسی استحکام نہ ہونے کے نتیجے میں کوئی معاشی پالیسی بھی اپنے تسلسل کے ساتھ نتائج نہیں دے سکی, کیونکہ معیشت کا تعلق کنٹینیوٹی کے ساتھ ہے. اس کے لیے گوئنگ کنسرن ہونا, یعنی کہ کاروبار کا مسلسل چلنا اور کسی پالیسی کے تسلسل کے نتیجے میں استحکام آتا ہے. دیکھیں نا, ایک درخت آپ لگائیں, پودا لگائیں, اگر پودا لگانے کے بعد آپ اس کو ریگولر پانی دیں, ہوا دیں, کھاد ڈالیں تو پودا جوان ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ پودا اگر جڑ پکڑنے ہی لگے, آپ اس کو وہاں سے اکھاڑ کر کسی اور جگہ لگا دیں اور پھر وہ وہاں اگر اپنے تنے اور پتے کلیئر کرنے لگے, اس کے اندر استحکام آئے, پھر اس کو اکھاڑ دیں تو وہ پودا کیسے چل سکتا ہے؟ وہ ظاہر اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے گا. تو ہمارے ملک کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلسل ان دونوں اعتبار سے مسلسل ہم عدم استحکام کا شکار رہے, جس کی وجہ سے جہاں تک آئی ایم ایف کے پروگرام کی بات ہے تو آئی ایم ایف کہتا ہے, دیکھو آئی ایم ایف کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ اس وقت دنیا میں آئی ایم ایف اور اس کے پیرلل ایک اور برکس نے بھی اپنے ادارے کھڑے کیے. دی نیو ڈیولپمنٹ بینک ہے, اسی طرح اس کا AIIB ہے, ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے, پھر اس کا کانٹیجنٹی ریزرو ریکوائرمنٹ, یہ بھی اس کے ادارے ہیں. جس طرح ورلڈ بینک کے ساتھ ایک آئی ایم ایف کا رول ہے, اسی طرح دی نیو ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کانٹیجنٹی ریزرو ریکوائرمنٹ کا بھی رول ہے. اب آئی ایم ایف لون دیتا ہے, لیکن اس سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میری ریکوری کا کیا نظام ہوگا. تو جو ملک کے اندر جو اس کے مالیاتی ادارے ہیں, مثلا ایکسپورٹس ہے جہاں ارننگ ہوتی ہے, ترسیلات زر ہے جہاں سے باہر سے ریمیٹنس آتی ہے, اور گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے جس کو بیچ کر آپ پیداوار مالیات ریسیو کرتے ہیں. اسی طرح بینک کا ملک کا جو FBR ہے جو کلیکشن ٹیکسز کی کلیکشن کرتا ہے, وہ شعبہ ہے. اگر یہ شعبے ریگولر ریکوریز کریں, اس کی وصولیاں ہوں اور اس کے مطابق ہی ہم اپنے اخراجات رکھیں تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جناب ہماری فرض کیا ٹیکس کلیکشن سے یا سب سے 1 لاکھ کی ریکوری ہے, ہم اس کے مقابلے میں 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کا اخراجات کر لیں تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اخراجات بڑھ جاتے ہیں, آمدن کم میں ہوتی ہے, تو پھر ہم قرض لینا پڑتا ہے. تو قرض لینے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ڈیولپمنٹ جو ورلڈ بینک ہے وہ لون دیتا ہے, وہ طویل عرصے کے لیے ہوتے ہیں, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ سالانہ اور منتھلی بنیادوں پر جو لون ہے جو آپ کی بیلنس آف پیمنٹ کو ریکٹیفائی کرتا ہے وہ آئی ایم ایف ہے. تو آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے منتھلی جو بل کی پیمنٹ ہے اس کے اندر جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کو کور دیتا ہے. تو یہ تو آپ کے ملک کی پالیسی ہے. اگر آپ نے اخراجات زیادہ کریں گے, آمدن کم ہوگی, تو پھر تو آپ کو جانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس اور ریگولر جانا پڑے گا. پھر اس کی پالیسی کے نتیجے میں آپ کے ملک کے اندر ان کے ظاہرہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ریکوری کے لیے آپ کے پاس سورس کیا ہے. تو آپ کے جو سورس ہوتے ہیں ریگولر بنیادوں پر جن سے آپ کو آمدنی آتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ان پر سے آپ اپنی آمدنی کو بڑھائیں تاکہ ہماری جو ری پیمنٹ کا نظام ہے وہ قائم ہو سکے. تو اس طرح پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ آپ کی حکومتی جو طبقہ ہے جو نظام چلاتا ہے
یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ کس طرح اپنے ملک کو آزاد رکھنا چاہتا ہے, خوشحال بنانا چاہتا ہے, یا اسے دوسرے پر دارومدار قرضوں کی معیشت میں جکڑے رہنا چاہتا ہے. یہ اس کا اختیار ہے. تو ہم تو گزشتہ اس اختیار کے ہی اعلی کار بنے ہوئے ہیں. جی اچھا سر, یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے پورا ایک اس کا پورا سینیریو ڈسکس کیا. اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا ہم اسی سسٹم, اسی نظام کے تحت اپنے آپ کو چلائیں گے, یا موجودہ نظام میں بہتری لا سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس کے اندر موجودہ نظام جو ہے, جس کے اندر گزشتہ 70 سالوں سے کوئی تبدیلی نہیں دکھائی دیتی, روز حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, ایسے میں ایک نوجوان یا قوم, ایک باشعور قوم کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں کے پاس کیا اس وقت حکمت عملی طے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان مسائل سے ہم نکل سکیں؟ سر جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مسائل میں عارضی طور پر دیکھو, اس کے دو علاج ہیں, ایک مستقل علاج ہے, ایک عارضی علاج ہے. عارضی علاج تو یہ ہے کہ اس وقت جو نظام چلانے والی قوت ہے اس کو راستے سے ہٹنا چاہیے, کیونکہ یہ اپنا اعتماد کھو چکی ہے, اس پر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, اور یہ انسالوینٹ ہو گئی ہے. اور لا کی زبان میں جو انسالوینٹ ہو جائے اسے کوئی لین دین نہیں ہوتے انسالوینٹ کے ساتھ. تو ہماری بھی جو اس وقت نظام چلانے والی مقتدرہ ہے وہ اپنا اعتبار کھو چکی ہے, لہذا اسے ہٹنا چاہیے. جنرل الیکشن میں جا کر ایسے نمائندے لانے چاہیے جن پر عوام کو اعتماد ہو, اور عوام کا جس پر اعتماد ہوگا ان پر عالمی اداروں کا بھی اعتماد بڑھے گا, تو اس سے ملک کے اندر ایک بہتری کا عمل چل پڑے گا. جب تک یہ نہیں ہوگا, ادروائز آپ کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں, کوئی اس کا اعتماد نہیں, اس میں کوئی نوجوانوں کے پاس, نوجوانوں کے لیے سروائیول کا بھی ان کے پاس کوئی پلان نہیں. دیکھو, ایک عارضی طور پر بھی چلو کسی کو کوئی سروائیول کے لیے آپ ٹپ دے دیں, ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے. یہ اتنے نکمے, نااہل اور نالائق ہیں کہ یہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں, اور جب کوئی عوام کا اعتماد کھو چکے پھر ادھر کچھ نہیں بچتا. سوری جی. اگر لانگ ٹرم کی بات کریں, یہ تو آپ نے کہا کہ ہم اسی طریقے سے کچھ بہتری لا سکتے. کیسے اگر ہم بات کریں, اگر لانگ ٹرم بات کریں, اس ملک کے اندر ہم ایک بہترین مستقبل کی اگر ہم بات کریں, اگر ہم کہیں کہ ہماری جو مستقبل ہے وہ روشن ہو, اس ایسے مستقبل کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی طے کرنی چاہیے ہوں گی؟ کیا ہمارے پاس یہ کیپٹلزم, اور آپ نے کہا کہ دنیا میں دو بلاکس ہیں, ایک طرف یہ کیپٹلسٹوں کا ہے, دوسری طرف جو لیفٹ سوشلسٹوں کا یا گروپ ہے جو بھی, تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس کوئی راہ اختیار نہیں ہے کیا؟ اسلام میں کوئی ایسا نظام نہیں موجود کہ جو ان مسائل کا حل کر سکے؟ کیا اسلام بس صرف جو ہے وہ ذکر, فکر, نماز, روزے تک ہی ہے؟ اور سر, یہ جو ذکر, فکر یا نماز یا روزہ ہے نا, یہ تو اس کے اخلاق بنانے کے طریقہ کار ہے, یہ اس کے تربیتی نظام کا حصہ ہے. لیکن جہاں تک اسلام کے اپنے نظام کی بات ہے, اسلام اپنا مکمل ایک معاشی, سیاسی, سماجی ڈھانچہ رکھتا ہے. ہم نے, اسلام نے دنیا میں 1300 سال تک حکومت کی ہے ورلڈ کے اوپر. اس کا آج تک دنیا میں کوئی نظام, میں تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی نظام 1300 سال تک سروائیو نہیں کر سکا. یہ صرف اسلام کا معاشی, سیاسی اور سماجی ڈھانچہ تھا جو 1300 سال تک دنیا میں انسانیت کے حقوق پورے کرتا رہا, ان کے اللہ کی نیابت کی ذمہ داری ادا کرتا رہا. تو ہم سمجھتے ہیں آج بھی اس بدلے ہوئے حالات میں بھی ہمارا نوجوان اگر اسلام کے معاشی نظام کو اختیار کرنے کی تربیت حاصل کر لے. دیکھیں, دنیا میں کوئی بھی نظام ہے, جب تک اس کے افکار پر اس کے نوجوان کی تربیت نہیں ہوتی, نظام دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا. تو نظام کے قیام کے لیے آج نوجوان کو اب اسلام کے معاشی نظام, جو اس کا معاشی زراعت کا ڈھانچہ ہے, اس کی تجارت کا ڈھانچہ ہے, اس کے جملہ شعبوں کا ڈھانچہ ہے, اس کی تشکیل کرے گا تو یقیناً معاشی سیٹ اپ بھی کھڑا ہوگا. اسی طرح پولیٹیکل سیٹ اپ جو انسانوں کے بنیادی حقوق کو تحفظ دیتا ہے, امن دیتا ہے, خوشحالی دیتا ہے, اس کا سیاسی نظام قائم ہوگا تو عوام کے حقوق پورے ہوں گے. اور اسی طرح جب عوام کے حقوق پورے ہوں گے تو ان کے آپس کے سوشل کانٹریکٹ میں بھی اعتماد آئے گا اور ربط پیدا ہوگا, تو وہاں پر ایک سماجی امن کا ڈھانچہ بھی کھڑا ہوگا.
تو اسلام کے پاس اپنا نظام موجود ہے، معاشی نظام بھی ہے، سیاسی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، وہ جملہ شعبوں کے اندر اپنا نظام قائم کر. اور ایک اور بات، جس ملک جس نظام کی سیاست ہوتی ہے نا اسی کا معاشی اور سماجی ڈھانچہ قائم ہوتا ہے. تو آج ہمارے ملک میں تو سیاست سرمایہ دار کی ہے، فیوڈل کی ہے، تو اس لیے یہ نظام اسی کا ہے. اور وہ آپ دیکھیں کچھ بھی حالات ہو جائیں، فیوڈلزم یا سرمایہ دار کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا سرمایہ محفوظ رہتا ہے. مرتا تو ہے، عام آدمی مرتا ہے یا درمیانی طبقہ جو مڈل کلاس ہے وہ تباہ ہوتا ہے. حالانکہ دنیا میں مڈل کلاس جو ہے وہ جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی معاشی سٹرکچر بہتر ہوتا ہے، اور کیونکہ معاشی سرگرمیوں کو وہی فروغ دیتا ہے. اور اگر مڈل کلاس ختم ہو جائے اور پھر دو انتہائی رہیں تو اس کے نتیجے میں تو تباہی آتی ہے، نظام نہیں چلتا. سر یہ بتائیے گا کہ جو نوجوان ہیں ہمارے وہ بڑے مایوس ہیں اس وقت یونیورسٹیز کے اندر. جو نوجوان ہیں وہ موجودہ پولیٹیکل سوشو پولیٹیکل سٹرکچر سے، خاص کر سیاسی جماعتوں سے اگر بات کر لیں، موجودہ نظام سے وہ لوگ بڑے متنفر ہیں، اور وہ اس وجہ سے ایک تو باہر ملکوں کی طرف جا رہے ہو، تو دوسرا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ موجودہ سسٹم کے اندر اس وقت کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، ہم اس سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس میں بہتری نہیں لا سکتے. تو آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ اچھا جی دیکھیں، میں نے کہا نا کہ دو صورتحال ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کسی اچھے مستقبل کی امید رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس پورا ایک پروگرام ہے، لاہ عمل ہے، جس کو نافذ العمل کرنے کی آپ جدوجہد بھی کرتے ہیں. ایک ہے موجودہ نظام اس معاشرے کا جس میں ہم سروائیو کر رہے ہیں، چل رہے ہیں. دیکھو یہ نظام، اس کے اندر بہتری لانا یا نہ لانا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ نظام چلے گا. اگر یہ چلے گا تو یہاں کے رہنے والوں کے نان و نفقے کا بندوبست کرے گا نا، بنیادی ضروریات اسی درجے پوری ہوں گی. اچھا، اس نظام کو چلانے والی اگر کوئی اچھی مقتدرہ ہے تو وہ اس سے بہتر نتائج لے لیتی ہے. دیکھو پچھلے عرصے میں یہ جو 3-3.5 سال کا عرصہ گزرا ہے، آپ کا اکنامک سروے کہتا ہے کہ پاکستان کا زراعت بہترین رہی، تجارت بہترین رہی، ایکسپورٹ بہترین رہی، ترسیلات زر بہترین رہی، فورن ریمیٹنس جس کو کہتے ہیں، اور پھر آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے ایک اچھی خاصی کلیکشن کی، پھر آپ کا FBR کی کلیکشن ریکارڈ رہی. اب یہ دیکھو کسی معیشت کو پرکھنے کے، چیک کرنے کے پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں، یہ جو میں نے عرض کی ہیں، تو ان کے اعتبار سے تو کارکردگی یہ بن رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کے اندر بھی جو بھی اس کو چلانے والی ڈرائیورز ہیں، اس کو چلانے والے، اگر وہ اچھے ہیں، سمجھدار ہیں، تو وہ اس میں بہتری لاتے ہیں، جس کی ماضی میں مثال بھی آئی. لیکن اگر یہاں پر ڈرائیور اچھے نہیں ہیں، ان کو نظام چلانا نہیں آتا، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں چلا سکتے، جیسے کہ موجودہ صورتحال ہے، تو پھر ظاہر ہے اس سلسلے میں تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی جدوجہد کو تیز کریں. لیکن دیکھیں دنیا سے، ملک سے بھاگنے کا یہ تو کوئی حل نہیں. دیکھیں دنیا میں جہاں بھی بھاگ کے جائیں گے وہاں آپ جا کر 2 نمبر شہری ہوں گے، وہاں پر آپ اپنی وقتی ضروریات شاید پوری کر لیں، لیکن آپ کے ملک تو دنیا میں کہیں ٹرانسفر نہیں ہوتے نا، عوام کا اکثریتی طبقہ تو وہیں رہتا ہے. تو جب تک آپ مل کر وہاں کے حالات کو خود ٹھیک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو قوم اپنی حالت کو خود سنوارنے کی کوشش نہیں کرتی، نہ فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، نہ باہر سے کوئی قوتیں آ کر اس کا حل کرتی ہیں. لوگ جس خطے میں پیدا ہوئے ہیں انہیں خود ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا، اپنے ملک کے مسائل کو خود ہی حل کرنا پڑے گا. کوئی باہر سے اس قسم کا کوئی راستہ نہیں. یہ ایک عارضی، کیا کہتے ہیں، وینٹیلیٹر پر جانے والی بات ہے کہ آپ وہاں باہر چلے جائیں یا کسی قرضوں پر چلے جائیں یا عارضی طور پر کسی سے ڈیپینڈ کر لیں. یہ سب عارضی اقدامات ہیں، ایڈ ہاک بیس ہے. یہ کوئی حل نہیں مسئلے کا. حل مسئلے کا یہی ہے کہ آپ اپنے ملک کے معاشی سیاسی ڈھانچے کو بہتر کریں، اس کے اندر اس کو چلانے والی اہل مقتدرہ لے کے آئیں، اور وہی مسئلے کا حل ہے، اور کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. ہم ہمارے پروگرام کا جو مقرر وقت ہے وہ اس وقت اختتام پذیر ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اگین آپ سے رابطہ کریں گے، مختلف موضوعات کے اوپر آپ سے ضرور بات کریں گے. ناظرین، آج کی ڈسکشن میں ہم نے ایک تو گلگت بلتستان میں جو KKH میں ہونے والے حادثات کے اوپر بات کی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو معاشی وسائل ہیں، اس کے ساتھ جو ارتھ کے حوالے سے، ترکی کے حوالے سے بھی ہم نے اس کے اندر ڈسکشن کی. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے.